बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान में जो मौजूदा इस वक्त सियासी सूरत हाल है और जिसके बारे में बार बार हमें नज़र आ रहा है कि कभी सर्द मौसम में गर्मी का माहौल नज़र आता है, कभी गर्म मौसम में अचानक ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो जाती हैं। ऐसे में बड़े अहम किरदार जो इस वक्त अदा किया जा रहा है वो रसद मदीना के दावेदार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से बड़ा अहम नज़र आता है। लफ्ज़ दावेदार का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि गुज़िश्ता 3 अरसे से सालों से जो आपके इमरान खान साहब की हुकूमत को वक्त गुजर चुका है और ये रमज़ान का महीना भी आ चुका है, लोगों को बहुत परेशानियाँ हैं। लेकिन इससे हटकर अगर देखें तो पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो आहे बगाए ख़राब होती जा रही है। PDM को एक बड़ा धचका दिया इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी टीम ने। इन सब पर आज तफसीली तौर पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मामून खुसूसी बराए CDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अली नवाज़ जवान साहब। अली साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। वैसे तो माशाल्लाह आप बड़े ठंडे रहते हैं हर माहौल में, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं। कभी एहसन इकबाल साहब के साथ बड़ा ज़बरदस्त टाकरा आपका नज़र आता है, कभी और मामला हमें नज़र आते हैं। तो क्या वजह है कि अब ये जो डिबेट है ये पार्लियामेंट से निकल कर एक मीडिया तक पहुँच गई है और जो हक़ाइक़ हैं वो उस तरह सामने नहीं आ रहे जिस तरह आना चाहिए? ये हक़ाइक़ आपके सामने जो समझते हैं, जो सूझबूझ रखते हैं, उनके सामने ये सारे हालात और उसको टर्न किया जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है, उसको अपनी फेवर में टिल्ट किया जाता है। बट अब बाकी फिर हमारा अपना काम, गवर्नमेंट का काम होता है कि जो सही प्रॉपर मैसेज है, जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, वो आवाम तक पहुंचने चाहिए और हम पहुंचा रहे हैं। चाहे हमें उसमें पार्लियामेंट का सहारा लेना पड़े, चाहे हमें उसका मीडिया का सहारा लेना पड़े, जो आजकल आप पहले भी कह रहे थे कि सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़े, हमने अपना जो नैरेटिव है लोगों तक पहुंचाना है और जो एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स वो हमने देने हैं। बड़ी अच्छी बात आपने की है कि एक नैरेटिव है जिसको पहुंचाने की बात की जा रही है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में लग ये रहा है, ये ज़ाहिर एक कॉमन फिनोमेना पाकिस्तान में बन चुका है कि नज़र ये आ रहा है कि अब ये जंग जो है ये इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ जाती जा रही है। ये इल्ज़ामात ज़ाहिर है अपोजिशन जमात भी लगाती रहती है और मुश्तरका टीम जो PDM की बनी हुई है उनका ज़्यादा ये मौक़िफ़ है। नहीं, देखिए होता यह है कि आप जब अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखते हैं और स्पेशली पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ डिक्टेटरशिप में तो शायद होता हो ये कि आप ये देखें जो हमारे 90% केस जो इस वक्त नैब में ट्रायल हो रहे हैं वो कौन से केस हैं जो या PML ने पीपल्स पार्टी पे बनाए, जो पीपल्स पार्टी ने PMLN पे बनाए। और उसमें आपके सामने है क्या ये जो नई जो पनामा लीक्स आई थी, क्या आप बताएं कि पनामा में कोई चीज़ नहीं आई थी? पहले उससे पहले इधर बात गश्त थी, रहमान मलिक साहब उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे कि मियाँ नवाज शरीफ उनकी फैमिली की लंदन में जायदादें हैं। उससे पहले जो PMLN कहती होती थी कि जरदारी साहब का सरे के अंदर महल है और उसके बाद वो प्रूफ हुआ। उसके बाद उन्होंने पहले उसको कहते रहे कि मेरा नहीं है, उसके बाद वो प्रूव हुआ और उसके बाद उसकी उन्होंने जो NRO लेके मुशर्रफ से जो उसको बेच के जो उसके वसाइल मिले थे वो भी जरदारी साहब ने उसको ओन किया। तो ये सारी वो चीज़ें जो आपस में कहते रहे, पहली दफ़ा इस पूरे रीजन के अंदर 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक करके एक थर्ड पार्टी इमर्ज हुई और उसको 24 साल लगे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर, ज़ीरो से हीरो बनते हुए, जहाँ वो कुछ भी नहीं थे और आज सबसे पाकिस्तान की बड़ी जमात तहरीक इंसाफ है। और हमारा जो, अगर आपको याद हो कि हमारा जो नज़रिया था वो इत्तेसाब था, हमारा जो नज़रिया था वो अदल था, इंसाफ था, हम उसके ऊपर चल रहे हैं। जब अदल पे चलते हैं, इंसाफ पे चलते हैं, अपना आपका कोई मुफाद नहीं होता और आपकी सिमत आपके सामने क्लियर होती है, तो आप ये देखें कि हर कोई आपके ख़िलाफ़, स्टेटस को आपके ख़िलाफ़ हो जाता है, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ। जो वो लोग सारे अब एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इस इलेक्शन से पहले जरदारी के बारे में क्या कह रहे थे। आप ये देखें कि मरीम बीबी क्या कह रही थी कि इमरान खान को वोट दोगे तो किसको जाएगा। आप फजलुर रहमान साहब को उठा के देख लें, ये वो सब हैं जो आपस में सियासत कि फजलुर रहमान कहते थे कि मैं औरत की हुक्मरानी नहीं मानता, दूसरी तरफ कहते थे नवाज शरीफ चोर है, डिक्टेटर को मैं मानता नहीं। आपके सामने ये सारी चीज़ें, ये सब क्यों हो गए? क्योंकि इनका पता है कि खान साहब जो आगे वो हक की बात करेंगे, अदल की बात करेंगे, सच की बात करेंगे, ऐसा निज़ाम लेके आएंगे जिसके अंदर कोई मुफाद परस्त नहीं ठहर सकेगा। उनका मुफाद सिर्फ एक है, पाकिस्तान की आवाम। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है और माज़रत के साथ ऐसी तकरीर तो हम पार्लियामान में वज़रा से भी सुनते रहते हैं, बाहर खिताबों में भी सुनते रहते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। अब थोड़ी सी क्योंकि मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि अवामी मौक़िफ़ की बात की जाती है। इस 3 साल की इमरान खान साहब की हुकूमत, आपकी हुकूमत, ज़ाहिर है यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और 24 साल की जद्दोजहद
ورکنگ کیوں انکمپلیٹ رہی ہے کہ احتساب کا نام پہ نعرہ لگانے کے باوجود نہ عدالتوں میں پروسیکیوشنز کے طور پر وہ چیزیں شامل ہو چکی ہیں جو ہمیں نظر آتی، نہ کوئی شواہد دے سکے. سلیم اکبر شہزاد صاحب جو ہے وہ ہر ہفتہ 10 دن کے بعد ایک بڑی گرائنڈ پریس کانفرنس کرتے ہیں، نظر آتے ہیں، کاغذ لہراتے ہیں، لیکن ثبوت عدالتوں میں دیتے وقت کیوں کمزوری پڑتی ہے نواز صاحب؟ پھر ملزمان بری ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. اگر آپ ویسٹ منسٹر سسٹم کو آپ سمجھیں گے تو ویسٹ منسٹر سسٹم میں ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے. ایک لیجسلیٹر ہے، ایک ایڈمنسٹریٹر ہے اور ایک عدلیہ ہے. اب چوتھا ستون اس کا عدلیہ میڈیا بھی آ گیا. اب آپ کا اپنا کام ہے کہ آپ کے سامنے ایک آئی، آپ نے ایک تحقیقات کی، آپ نے ایک ادارہ بنایا، اٹونومس کیا، اس کسی چیز کے اندر انٹرفیئر نہیں کیا، اور یہ اب اس کے اوپر ہے. آپ کی وہ کیسز جو میں پہلے کہہ چکا ہوں 90% وہ کیسز ہیں جو ان دونوں پارٹیوں نے آپس میں بنائے تھے. ہم نے آ کے اس کو پرسو کیا. مجھے بھی بتائیں کہ یہ بات، یہ بازگشت میں پہلے کہہ رہا ہوں جو پاناما میں ریویل ہوئی ہے، کیا اس کے لیے دنیا کے حکمرانوں نے بہت ساروں نے ریزائن کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا. اگر وہ اس وقت تک وہ ٹرائل میں چل رہی ہے، اس کا نظام تھوڑا سلو ہے، ان کو بیل مل گئی، اس کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں ایکویٹلز ہو گئے ہوں. نواز شریف صاحب اس عدالت کے، جو عدالت نے خود کہا کہ بگوڑے ہیں، بھاگ کے چلے گئے ہوئے ہیں، علاج کے بہانے باہر گئے ہیں، ان کو بگوڑا ڈکلیئر کیا گیا. اگر میں نے یہ لفظ استعمال کیا تو پھر کنٹمپٹ آف کورٹ آ جائے گا. آپ ذکر کر رہے تھے ظاہر ہے کہ عدالتوں میں کوئی معاملات ہیں اور آپ نے جسٹس صاحب کی بات بھی کی ہے، تو میں چاہوں گا کنٹینیو کریں وہیں سے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں اس وقت یہ اس طرح کا پس منظر چل رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ شاید نواز شریف صاحب کے دماغ کے اندر جو آکسیجن ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی، ان کو 3 ہارٹ اٹیکس ہو چکے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کو پاکستان میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا، وہ مینٹیننگ گراؤنڈس کے اوپر باہر گئے تھے عدالت کو. ہم نے ان کو کہا تھا کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ 7 بلین جو ان کے اوپر چارج ہے وہ پیسے جمع کرا کے وہ باہر چلے جائیں، اور جب واپس آئیں تو واپس لے سکتے ہیں. پر عدالت نے کہا کہ وہ ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر باہر جا سکتے ہیں. عدالت دیکھیں ایک بالکل الگ ایک انسٹیٹیوشن ہے، آٹونومس انسٹیٹیوشن ہے. اب اس کا جو فیصلے ہیں ہم نے اس کی قدر کرنی اگر ہم جمہوریت کے اندر رہتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ آ جائیں کہ اس کے اوپر طریقے، اس سے دیکھیں ہمارے پاس پہلے لیجسلیشن کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. ہمارے پاس سمپل میجورٹی تھی اور سینٹ کے اندر ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی. اب الحمدللہ سینٹ میں ہمارے پاس اچھے نمبرز آ گئے ہوئے ہیں اور اس دفعہ اب دیکھیں گے بہت ساری لیجسلیشن پارٹی بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئی ہے. اگر وہ لیجسلیشن کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بہت جگہ پہ پیپلز پارٹی پہلے اور نون لیگ بھی پہلے شامل ہو چکی ہے. میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. فیٹف کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر نون نے بھی ووٹ دیا تھا، پیپلز پارٹی نے بھی ووٹ دیا تھا. جب سپا سالار کی ایکسٹینشن کی بات آئی تھی تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا تھا، نون لیگ نے بھی ووٹ دیا تھا. کشمیر کا جب ایشو آیا تھا، اس کی جب ریزولوشن پاس ہو رہی تھی اس وقت بھی نون لیگ نے بھی ووٹ دیا تھا اور پیپلز پارٹی نے بھی اس کی حمایت کی تھی. تو یہ پہلی دفعہ نہیں. اگر وہ آتے ہیں کسی لیجسلیشن کے اندر تو موسٹ ویلکم. ہم نے کیا پروف کرنا ہے؟ ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ ہم یہ چیزوں کو چینج کر رہے ہیں جو ہمارا نظریہ تھا، جو سوچ لے کے ہم آئے تھے. دوسری طرف ہم جب آئے تھے کیا فائنینشیل ٹرموائل کا تھا، آج کیا ملک اس میں سے باہر نکلا کہ نہیں نکلا؟ آج الحمدللہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جس طرح وی شیپ ریکوری کی آفٹر کووڈ پاکستان نے، دنیا کے 4 ان بہترین ممالک میں تھے جس نے کووڈ کو بہترین ہینڈل کیا. کووڈ وہ ہے جس نے ٹرمپ کا الیکشن جو اس پہلے سروس کو، کووڈ سے پہلے جو سرویز آ رہے تھے اس میں ٹرمپ جیتا ہوا تھا. کووڈ کے بعد ٹرمپ وہ الیکشن ہار گیا اور پاکستان اس میں سے کس طرح نکلا ہے؟ انڈر ڈیولپ ملک تھا. جس طرح ہم نے اس کو ہینڈل کیا، جس طرح فائنینشیل کرائسس سے بے روزگار ہو گئے ہیں. میں تھوڑی سی اس کو بات آگے بڑھانا چاہوں گا. بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا کم آپ کے لیے بھی ہے. پرابلم یہ ہے کہ لوگ سوال تو آپ سے کرتے ہیں، آپ کی حکومت سے کرتے ہیں. اس وقت بے روزگاری کے جو حالات ہیں، اس وقت پرسنٹیجز بڑھتی جا رہی ہیں. انفلیشن آپ کی ڈبل ڈیجٹ میں آ گئی ہوئی ہے، وہ بھی ظاہر نہیں ہوگا. یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن پہ جس طرح کرپشن کی جا رہی ہے، آپ لوگ ریلیف دیتے ہیں، وہاں کرپشن ہے. اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا مختصر سی. مجھے یہ بتائیے گا، اب چلیں 2 سال بھی گزار ہی لیں گے جس طرح گزرے جا رہے ہیں، کیا لے کے جائیں گے فیس عوام کے پاس ووٹ دینے کے لیے؟ کیا یہی احتساب کے پرچے لے کے جائیں گے؟ ہم نے جی 3 سال 5 سال احتساب کیے. نہیں صاحب دیکھیں، لوگوں نے ہمیں احتساب، ہمیں عدل کا نظام لانے کا ووٹ دیا نا. ہمیں تو اس چیز کا ووٹ نہیں ملا ہوا کہ آپ نے لیٹ سپوز باقی کوئی اور اس سے بڑے میٹرو ٹرینیں کھڑی کرنی ہیں، آپ نے اور 3-4 اورنج ٹرینیں اور کھڑی کر دینی ہیں.
ہم روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لے کے تو نہیں, جو جس طرح پیپلز پارٹی نے تباہ کیا اس نعرے کو. ہمارا دیکھیں, ہم نے اس ملک کو کہا تھا ہم اسے رائٹ ٹریک پہ ڈالیں گے. ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کے تھرو لوگوں کو یہ چیز ہم نے سمجھانی ہے کہ دیکھیں لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں. جب ہماری حکومت آئی تھی بلو پاورٹی لائن لوگ 25% پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن میں سے 25% لوگ بلو پاورٹی لائن رہتے تھے. پاکستان کے مسائل بہت زیادہ تھے. پاکستان میں ڈالر کو آرٹیفیشلی ہولڈ کیا ہوا تھا پاکستانی روپیز کے ایکویلنٹ 105 کے, جس کی وجہ سے پاکستان کی جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی 30,000 ارب روپے کے قرضے تھے ہمارے اوپر. اس ٹرمل سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا 20 ارب ڈالر تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی جتنی چیزیں آپ نے دنیا سے باہر سے امپورٹ کی ہیں اور جتنی چیزیں آپ نے ایکسپورٹ کی ہیں اس کا جو ڈفرینس ہوتا ہے اسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتے ہیں. اگر وہ زیادہ ہو تو سرپلس کہتے ہیں, اگر وہ کم ہو تو ڈیفیسٹ کہتے ہیں. تو 20 ارب ڈالر ایسا تھا جس میں آپ کے پاس $1 بھی نہیں تھا جو آپ نے دنیا کا دینا تھا. آپ نے اس کرائسس سے پاکستان کو نکلایا مشکل فیصلے کر کے. اس کی وجہ سے مہنگائی بھی ہوئی ہے, اس کے اندر امپورٹ کابز بھی لگی ہیں, اس کے اندر لوگوں کے بزنس بھی ہیٹ ہوئے تھے. پر آج 2.5 سال بعد اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی انڈسٹری بوم کر رہی ہے. اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو لیں, آپ کی ٹیکسٹائل گروتھ کو دیکھیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھیں, اسمال میڈیم انٹرپرائز کو دیکھیں, آپ اپنی سیمنٹ انڈسٹری کو دیکھیں, آپ اپنی اسٹیل انڈسٹری کو دیکھیں, آپ آٹو موبائل انڈسٹری کو دیکھیں, ہر انڈسٹری اس وقت بوم پہ. جب آپ نے صحیح فیصلے کیے, مشکل فیصلے کیے, اس کو اپنی صحیح ٹریک پہ ڈالا اکانومی کو, آج پہلی دفعہ یہ ہے کہ آپ نے سبسیڈائز ماڈل کو ختم کیا. پہلی دفعہ یہ ہے کہ آپ نے باہر سے ڈالر لے کے اس فزیکل ڈیفیسٹ کو پورا نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں کیا کہ بزنس مین کے پیسے روک کے, ان کے ریفنڈ روک کے اپنے فزیکل ڈیفیسٹ کو کم شو نہیں کیا. پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر ادارے کو آٹونومس کیا جا رہا ہے. جیسے ہم نے اسٹیٹ بینک کے بل کو بھی آپ کے سامنے, جس کو بھی انہوں نے بہت مذاق بنایا اس کا, کہ اس کو بھی آٹونومس کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی آئندہ کوئی بھی ہماری گورنمنٹ نہ بھی ہو, کوئی بھی آئندہ گورنمنٹ آئے وہ اسٹیٹ بینک کے اندر پالیسی انٹرونشنز نہ کر سکیں. تو یہ ہے وہ رائٹ ٹریک. رائٹ ٹریک دیکھیں دنیا میں جتنے بھی آپ لیڈرشپس کو پکڑ لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سے اس سے بڑی ذات آ سکتی ہے, نہ پہلے نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے, ان کے دیکھیں پہلے 10 سال کتنی مشکلات ہیں ان کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شروع کی, اس کے بعد آپ تیمور اردگان کو دیکھیں, آپ اتا ترک کو دیکھیں, نیلسن منڈیلا کو 27 سال جیل رہنا پڑا. آپ اس کے علاوہ قائد اعظم کو دیکھیں, آپ ہمارے ساتھ جو ممالک ہیں ان کو دیکھیں, جو لیڈرز آئے ہیں پہلے اسٹرگل کیا ہے انہوں نے. مہاتیر محمد کو تو اس کی اپنی پارٹی نے ڈس اون کر دیا تھا. اتا ترک جب آیا الائڈ فورسز استنبول تک آ چکی ہوئی تھی. نیلسن منڈیلا کو اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے 27 سال جیل رہنا پڑا. تیمور اردگان کو کتنی اسٹرگل کرنی پڑی اس لیول تک آنے کے لیے. آپ بات کرنے کا مقصد ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں, اگر آپ نے اس کو پڑھا ہوگا کہ ایک جنریشن ہے جس کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے. کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا یہ نظر آ رہا ہے کہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ میں کہیں کرپشن ہو رہی ہے؟ کہیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اگر کوئی اس طرح کا اسکینڈل آتا ہے اس کے اوپر تو فوراً کمیٹی بنتی ہے, اس کی رپورٹ شائع کی جاتی ہے, اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ وہی LNG جو شاہد خاقان عباسی $13 پہ لے کے آیا تھا برنٹ کے سلوپ کے اوپر, ہم نے $10 کے اوپر اس کا ایگریمنٹ کیا. IPPs کے ایگریمنٹس کو ہم ریوائز کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے چیک اینڈ بیلنسز آئے ہیں, پوچھا جا رہا ہے, کرپشن کو ایک ایشو بنایا گیا ہے. اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا اس ملک میں, تو ساری کی ساری تباہی پھری ہوئی تھی. تو اور کیا تھا, ایک موروثیت تھی, خاندانی نظام تھا. ایک طرف بھٹو تھے, ایک طرف شریف تھے, وہ آ جاتے کبھی وہ آ جاتے. انہوں نے وہ جھولا نہیں ہوتا وہ والا چلایا ہوتا, کبھی وہ اوپر کبھی وہ والے اوپر. اس طرح تو نظام نہیں چل سکتا نا. جب آپ کو نظام کو ایک ٹریک پہ ڈالنا ہے تو بہت سارا مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ان مشکل فیصلوں کا امپیکٹ آتا ہے. چلیں, بڑی زبردست آپ نے علی بھائی بات کی ہے, اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے تالیاں بجاؤں کہ اتنی زیادہ آپ نے ہمیں گرین ریولیوشنری باتیں بتائی ہیں. ظاہر ہے یہ ہم سنتے رہتے ہیں, سنتے نہیں, نظر بھی آ رہا ہے. ابھی نظر, یہی تو سوال ہے کہ نواز صاحب یہ کہاں نظر آ رہا ہے؟ کیا پاکستان کا کوئی ایک ایسا حصہ ہے جہاں پہ یہ تمام فیکٹ اینڈ فگرز گورنمنٹ کو نظر آ رہے ہیں, ایک عام آدمی کو نظر نہیں آ رہے؟ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے. جب مکی پیریڈ کی ہم بات کرتے ہیں, انہوں نے وہ لوگ چنے, انہوں نے اللہ سے ان لوگوں کی دعا کی کہ جنہوں نے پھر سلطنت قائم کی ہے. آپ اگر ہم تو اس مٹی پیر کے برابر بھی نہیں ہے نا. یہاں پر جن لوگوں کو چنا گیا, اچھی مثال دی, یہاں جن لوگوں کو چنا گیا یہ وہی لوگ ہیں جن میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں, نون لیگ کے بھی شامل ہیں. کرپشن کی آپ نے بات کی, میرے پاس یہ اسکینڈل آج میں لے کے آیا ہوں, میرے پاس اسکینڈل ہاتھ میں. اب اس کو بھی ڈسکس کر لیں.
آپ نے جو بات کی نا وہ بالکل ایگزیکٹ آپ نے وہ بات کی. آپ مجھے بتا دیجیے کیونکہ ایشو ایسا ہے اس کو زیادہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. جو آپ نے کہا دعا کی, جن لوگوں کے لیے دعا کی وہ کیا اس وقت کس نظام کا حصہ تھا؟ ٹھیک ہے, بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے کوئی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 70 سال کا نظام ہے, جو تباہ حال نظام ہے, اس کی کریکشن فار, آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو میں نے آپ کو بات کی ہے کہ یہ نظام کے جو امپیکٹ ہے وہ عام لوگوں تک کب پہنچے گا, یہ ریلیف جو ہے یہ عام لوگوں تک کب پہنچے گی. بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کی سمجھ آتی ہے. جو ہمارا جو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ فیز کب آئے گا؟ جب غریب, جب مڈل کلاس کو یہ ریلیف ملے گا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی, میں اسے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں اپر سٹیج کے اوپر جہاں میٹر کرتا ہے وہاں نظام ٹھیک ہو گیا ہوا ہے, وہاں ہم رائٹ ٹریک پہ آ گئے. اب سیکنڈ فیز سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے. اس سیکنڈ فیز کے اندر اس کی جتنی بھی بہتری ہے وہ ریفلیکٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں پہ عام لوگوں کے اوپر بھی. ویلکم بیک. علی نواز اعوان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور آپ معاون خصوصی برائے وزیر اعظم CDA ہیں اور آپ نے بڑی احتساب اور کرپشن کی باتیں کی ہیں. روٹی کپڑا مکان کی بھی ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی ہے. نواز صاحب آپ نے جیسے کہا کہ پیپلز پارٹی کا کام ہے, ظاہر ہے اس کا نعرہ رہا ہے روٹی کپڑا اور مکان, جو کہ عوام کو نظر نہیں آیا. CDA ایک بڑے اہم اس وقت ذمہ داری آپ کے اوپر ہے اور آپ بطور معاون خصوصی وزیر اعظم کی ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. CDA میں جس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے اور کرپشن میں نہ صرف CDA کے اعلیٰ حکام ملوث ہیں, کچھ بڑے امپورٹنٹ لوگ بھی شامل ہیں, شاید حصہ اوپر تک جاتا ہوگا, نظر تو یہی آ رہا ہے. وہاں کارروائیاں کیوں نہیں ہو پا رہی؟ میں دیکھیں اب پھر ذرا دیکھیں, آج سے 6 مہینے پہلے آپ کو اگر یاد ہے کہ پہلے سے بھی پہلے لیتے ہیں, نواز شریف گورنمنٹ میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا تھا. اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر لگ بھگ 28 ڈائریکٹریٹ ایسے تھے ڈیوالو ہو کے MCI کے پاس آ گئے تھے. ابھی 6 مہینے تک وہ 30 کے 30 مین ڈائریکٹریٹ جو لوگوں کی زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ میٹروپولیٹن کے میئر کے پاس. انہوں نے ریزائن کیا تھا 6 مہینے پہلے اور ان کا جو ٹینیور ہے مین وہ میرے خیال مارچ کے اندر پچھلے مہینے ختم ہوا. ان 6 مہینے کے اندر آپ دیکھیں کہ CDA نے جس طرح لوگوں کی زندگی, اسلام آباد کی زندگی, لوگوں کی زندگی بہتر کی. اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں انوائرمنٹ کا کیا اشر تھا, اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے تھے ہارٹی کلچر کا کیا ایشو تھا, پانی کا کیا نظام تھا, کس طرح لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے. آپ دیکھیں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے وہ بالکل ہالٹ کے اوپر تھے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میگا پروجیکٹس بالکل ہالٹ کے اوپر تھے. آج آپ کے سامنے ہمارے, میں آپ کو گنوا دیکھتا ہوں, PWD انٹرچینج بن رہا ہے, انڈر پاس بن رہا ہے, کورنگ برج بن رہا ہے, PWD انڈر پاس بن رہا ہے, G7 G8 انڈر پاس بن چکا ہوا ہے. ابھی 7th ایونیو کے اندر ہم ایک انٹرچینج لے کے آ رہے ہیں جہاں ایسے کی بلڈنگ بھی ہے اور 7th ایونیو جہاں جا کے ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد راول ڈیم پہ ایک بہت بڑا ہم برج لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد IGP پرنسپل روڈ آج سرکولیشن میں کیبنٹ نے اس کو پاس کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد غازی بھروتا سے 100 MGT پانی, جو فیوچر ہے, پانی اور ہوا کے بغیر زندگی نہیں ہے, 150 ارب روپے کا پروجیکٹ ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے. اس کے بعد ماس ٹرانزٹ اتھارٹی اسلام آباد کے اندر بنا دی ہے تاکہ دیر از نو ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ان اسلام آباد. متاثرین کے ایشو جو سیکٹرز بالکل ہولڈ کے اوپر تھے, آج E12 I12 جن لوگوں کے 40 سال پہلے جن لوگوں کو پلاٹس بیچے گئے تھے اور وہ متاثرین جن کی زمین پہ بنایا گیا تھا, آپ ذرا ان سے جا کے پوچھیں کہ کس طرح ہم لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور آج اس کی بیلٹنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں E12 کلیئر ہوگا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو CDA ہی کر رہا ہے. ہاں آپ کے اگر مسائل ہیں, بالکل ہیں مسائل, کس طرح ختم ہوگے جب تک ڈیجیٹائزیشن نہیں ہوگی, جب تک ہم جدت کا سہارا نہیں لیں گے. اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. مسائل آپ کی بات ٹھیک ہے, بٹ ہم نے CDA سے کیا کیا؟ آج روڈ کارپیٹنگز آپ دیکھیں, آج آپ پورا سری نگر ایونیو کو جا کے دیکھیں, آپ جا کے ایکسپریس ہائی وے کو دیکھیں, آپ جہاں دیکھیں ہر جگہ آپ کو کام نظر آتا ہوگا. ہر جگہ ٹریکس بنے ہوئے ہیں, ہر جگہ نئے ٹیوبویلز بن رہے ہیں. یہ وہ چیزیں جو پچھلے 15-20 سال سے کامران لشاری کے بعد سے مسنگ تھی. ٹھیک ہے, آپ بڑی زبردست بات کریں, ظاہر ہے یہ چیزیں ہمیں آپ کو نظر آ رہی ہیں, ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ تو ہمیں نظر آ رہی ہیں. آپ نے متاثرین کی بات کی ہے, متاثرین کے سیکٹرز کی آپ نے ظاہر ہے اسپیشلی 2 سیکٹرز کا ذکر کیا. I12 کی آپ نے بات کی کہ بیلٹنگ ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے. چلیں, اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جس کرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں, جس میں خود آپ کی فیملی کے کچھ لوگ بھی اس میں متاثر ہوئے ہیں,
جن میں CDA کی جانب سے ہی ان افسران کی جانب سے ان کو بوگس اور فراڈلنٹ پلاٹ بیچے گئے. یہ تو ایک آپ کیونکہ ایک VIP پرسنالٹی ہیں, آپ کی فیملی ایک VIP پرسنالٹی, اور یہ میں ڈاکومنٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, وداؤٹ بات نہیں کروں گا. راتوں رات وہ پیمنٹس ریکور بھی کر لیے گئے, جس میں اسلام آباد کے بڑے ڈیلرز بھی موجود ہیں. اب یہاں پہ جو سیکیورٹی فیملی کی کیا بات کہ جو آپ کی فیملی کے بھی کچھ لوگوں کو پلاٹ بیچے گئے CDA میں, پلاٹ نمبر 39 جس پہ شوکاز بھی ہوا, وہ آپ کے جو بھائی صاحب ہیں, چھوٹے بھائی بردر, انہوں نے ایک پلاٹ خریدا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ فراڈ کیسے ہو رے ہیں. نہیں, اس کے ساتھ فراڈ ہوا, ان کے ساتھ فراڈ ہوا. تو پھر ایک بات بتائیں, میں CDA میں بیٹھا ہوں اور میرے بھائی کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے. ایک بات نہیں, میری بات نہ سمجھے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنی دور ہیں ان چیزوں کے سے. اگر مجھے صرف یہ بتائیں, دور ہے احتساب سے. نہیں, میں صرف ایک بات آپ کو یہ سوچنی, آپ ذرا سمجھیں اس چیز کو, کہ اگر یہ اس سے پہلے کوئی CDA کا ہیڈ ہوتا یا کوئی اور منسٹر ہوتا, لیٹس ہو, اس کے بھائی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. کیوں ہو رہا ہے سر, یہی تو سوال ہے. اصل یہ بات ہے. اب اور یہ دیکھیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کو, اپنی فیملی کو, کیونکہ میری پوری جو فیملی ہے وہ پالیٹکس کے اندر نہیں ہے بالکل ایسے, اور سارے, میرا بھائی اگر آپ دیکھیں وہ دبئی میں ہوتا ہے, کریم انٹرنیشنل وہ ہیڈ کر رہا ہے. میری بہن سرکاری ملازم ہے, ایک میری بہن انگلینڈ کے اندر ہوتی ہے, اور میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی. اور میں نے ان کو صرف یہ کہا ہوا ہے, آپ کا میری پالیٹکس سے, میرے عہدے سے کوئی تعلق نہیں. بالکل ایسے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے, بزنس کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کا کام ہے. میرے ساتھ آپ نے نہ کوئی مجھ سے چیز لینے, نہ کوئی فیور. یہاں آپ جڑے نہیں ہیں, یہاں آپ جڑے نہیں ہیں. میں جو بات کہنے والا ہوں, میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں علی نواز خان صاحب کی فیملی جڑی نہیں ہے, ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, آپ کی فیملی کے ساتھ ہو سکتا ہے, ایسے 250 پلاٹس ہیں جن کی بیک ڈیٹس کے اندر الاٹمنٹ کروائی گئی ہیں, جس میں الاٹمنٹ بند ہوتے ہوئے بھی الاٹمنٹ کی گئی ہیں, جن کا کیس نہ صرف چیئرمین CDA عامر علی احمد خان صاحب سے بھی ڈسکس کیا ہے, میں آن ریکارڈ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. سیکیورٹی ڈائریکٹر CDA منان صاحب کے پاس بھی ہے, DG اسٹیٹ اور ممبر اسٹیٹ اس وقت ہیں نوید جلائی صاحب, ان کے پاس بھی ہیں. سیکٹر D13 کی سر الاٹمنٹ بند ہے 2017 سے, اس کی بوگس الاٹمنٹ کی گئی ہیں. یہ میں پیپر آن ریکارڈ یہ آپ کو میں دینا چاہوں گا, کائنڈلی پلیز یہ آپ لیں گے کہ یہ الاٹمنٹس بند ہیں, یہ جعلی. اس میں پلاٹ نمبر 39 بھی انوالو ہے کہ جو آپ کے بھائی صاحب کو بیچا گیا اور راتوں رات پیمنٹ کروڑ روپے واپس بھی ریٹرن ہوگی. کیونکہ یہ پھر جب میں نے اسٹوری ہائی لائٹ کی, معلوم ہوا فراڈ ہے, فراڈ کیا گیا ہے, تو پریشر ڈیولپ ہو کے پیسے ان کے باہر آ گئے. لیکن ایک عام الاٹمنٹ سر الاٹی کو فائدہ نہیں ہو رہا. اسی طرح ایک کیس پچھلے سال رجسٹرڈ کیا تھا, وہ تقریباً 12 کیسز ایسے ہیں جو آلریڈی سیکٹرز کے ہیں. ایک تو اس پروگرام کے توسط سے میں چاہوں گا کہ آپ سیکٹر D13 کو فوکس کریں, آپ دیکھیں وہاں متاثرین کے ساتھ فراڈ. اب میری ذرا بات سمجھیں, اصل یہ چیز نہیں ہے, یہ کب سے پینڈنگ ہے یہ چیزیں, کب سے, مجھے بتائیں. ابھی 2 مہینے 70 سال. نہیں, میں اوور آل متاثرین کے ایشو کی بات کروں, جب سے اسلام آباد بنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح میں اسد بھائی اس کو ہم لوگوں نے ہائی لائٹ کیا, اور ہائی لائٹ اس طرح کیا, اور کورٹ میں گئے ہم, کورٹ نے ہمارا کمیشن بنا دیا ہمارے اس کے اندر. ہم نے کہا کہ 1 بائی 1 ان چیزوں کو حل کریں گے. پہلے E12 وہ 40 سال سے پینڈنگ تھا. I12 آپ کو بتاؤں, لوگوں کو بیچاروں کو ان کی 3rd جنریشن آ گئی ہے جن کے پیرنٹس کو یہ زمین دی گئی, مطلب پلاٹ دیے گئے نہیں ملے سر. یہی تو کہہ رہا ہوں, یہی پلاٹ اس کے بعد ہم نے بنا کے آگے دیے گئے. میں آپ کو پیپر دے رہا ہوں, حل کیا نکالا. ہم نے کہا کہ آئندہ جو بھی بیلٹنگ ہوگی وہ نادرا کرے گا, وہ CDA نہیں کرے گا. I12 کی ساری جو بیلٹنگ ہے وہ نادرا نے کی. ابھی جو الحمدللہ جو آنے والے دنوں میں بیلٹنگ ہونے والی ہے E12 کے متاثرین کے لوگوں کی, وہ بھی نادرا کرے, CDA نہیں کرے گا. یہ اس کے, اور اصل چیز ہے, بالکل ٹھیک ہے مسائل ہیں, میں نے آپ کو شروع میں کہا, پر اصل یہ چیز ہے ڈیجیٹائزیشن. جب تک ڈیجیٹائزیشن نہیں ہوگی, یہ مسائل جہاں ہیومن انٹریکشن ہے وہ پاکستان کے اندر مسئلہ ہے, آپ کو اس چیز کا پتہ ہے. پر انشاءاللہ آنے والے دن میں جب ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی تو یہ سارے کے سارے مسائل دور ہو جائیں گے. اس امید کے ساتھ کہ علی نواز خان صاحب جس طرح اپنے کمٹمنٹ کے ساتھ فلفل چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پاکستان کا مستقبل کی جو باتیں عمران خان صاحب کرتے ہیں وہ ہمیں نظر آئے گا. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. مجھے A1 TV, سب پہ نظر, اندر کی خبر.